चुकी हैं मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा में। काश हमारी जिंदगी में वो दिन भी आए कि मस्जिद अक्सा में फिर हजूर पाक अलैहि सल्लम के मिराज के जलसे हों। आज वो मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूं कि यका व तन्हा एक हस्ती है, एक गुलाम है, कभी वो सवार कभी ये सवार, कभी मुहार उसके हाथ में कभी इसके हाथ में, लिबास है फटा हुआ और जिस्म जो है वो गर्द आलूद है, मगर मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। और दूर से देखने वाले इत्तेफाक की बात यह है कि जब वहां पहुंचे बैतुल मुक़द्दस के करीब, उस वक़्त बारी गुलाम की ऊपर जाने की थी और आका की फारूक आजम की मुहार पकड़ने की बारी थी। गुलाम ने अर्ज की हजूर ऐसा ना कीजिए। और चलते वक्त दोस्तों ने भी एक मशवरा दिया था कि जरा लिबास ज़र्क पर्क का हो, जरा लिबास कीमती सा पहन कर जाइए। वो रूम वाले लोग हैं, वो लोग आपको इस लिबास में देखेंगे। फरमाया जब से उमर को इस्लाम से इज्जत मिली है, उमर को फिर किसी लिबास की जरूरत ही नहीं है। यही लिबास मेरा फख्र है, यही लिबास तकवा है जो अल्लाह ने मुझे पहनाया। और एक मकाम से गुजरते हुए आप रो पड़े, जाते हुए वापस आए, चाबियां आपके हाथ में हैं। उस वक्त आपने एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया मैं चश्मे तसव्वुर में देख रहा हूँ, माजी में झांक कर देख रहा हूँ कि खत्ताब के बेटे को खत्ताब भेजता था और मोटा सा कंबल उड़ाकर मुझे भेजता था कि तुम जाओ और ऊँटों को चराओ, और मैं पसीने में शराबूर होता था। आज ये वक्त है, एक अल्लाह के अलावा कोई मुझ पर हाकिम नहीं है। जमीन पर अगर किसी की हाकिमियत है तो वो उमर फारूक। 151 मुरब्बा मील रोजाना की फतूहात हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। तो जब वो उनके परोहत या उनके पादरी या उनके बड़े बड़े लोग जिस वक्त वहां पहुंचे, तो चाबियां बजाए इसके आपने इशारा किया ऊपर की तरफ, उन्होंने कहा नहीं हजूर आप ही हैं हमारे मेहमान खसूसी। आपने फरमाया तुम्हें कैसे मालूम कि मैं हूं? कहा तो रात में निशानियां लिख दी गई हैं, जब वो आएगा तो मुहार उसके हाथ में होगी, गुलाम के ऊपर सवार होगा। इनके तस्करे तौरात में, जबूर में, इंजील में गुलामान मुस्तफ़ा के जिक्र है। तो अंदाजा लगाइए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कौन सा सहीफा है जिसमें आपके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ना हो। अब अजीज़ान गिरामी, पिछले जुमा जो हमने बात की, जो नए आने वालों के लिए मैं सब बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिलसिला उस गुफ्तगू का इसके साथ मिल जाए। उस वक़्त सब ने पीछे हजूर पाक अलैहि सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ने के लिए मैंने शराइत गिनवाई कि नमाज कौन पढ़ाए, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, जिसका इल्म ज़्यादा हो, जिसकी शक्ल सूरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसका लब व लहजा सबसे ज़्यादा हसीन हो, और जितनी खसूसियात बताई थी वो सारी की सारी खसूसियात नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदर्ज अतम मौजूद थी। इस वजह से जिब्रील अमीन ने पकड़कर हजूर पाक अलैहि वसल्लम को पीछे मुसल्ला इमामत पे ठहराया, और मैं वादा याद दिला रहा हूँ, वो अहद याद दिला रहा हूँ जब खुदा ने इन दो खसूसी मजलिसें की थी। एक अपने लिए की थी, जब अपने लिए की थी तो सबके लिए इजाजत थी, काफिर हो, मोमिन हो, मुशरिक हो, जो भी हो वो सब आए, और उनसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जिसने कहा कालू बला वो मुसलमान है, और जिसने नहीं कहा वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं होगा। लेकिन जब अपने हबीब की महफिल सजाई तो फिर किसी और को नहीं बुलाया, कहा फरिश्तों तुम्हारा दाखिला बंद, और सबका दाखिला बंद कर दिया, जिन्नात का दाखिला बंद कर दिया गया, गुनहगारों का दाखिला बंद कर दिया गया, और पाक रूहों को सिर्फ नबियों की अरवाह को बुलाया गया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और बुलाकर उनसे वादा लिया गया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब तुम्हें किताब भी दे दी जाए और हिकमत भी दे दी जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर मेरा वो रसूल आए जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला होगा और जो गवाहियां देने वाला होगा, लतुमिनुन्ना बिही, तो तुमने उस पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, और उसकी नुसरत करनी है। 1,24,000 नबियों ने जो वादा किया था, आज उस वादे को पूरा करने का दिन मेराज की रात नसीब हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल मुश्किल सा भी है लेकिन आसान सा भी है, कि नमाज कभी भी कोई कहे कि मेरी रूह नमाज पढ़ती है, तो नहीं, नमाज माल जसद होती है, जिस्म के साथ होती है। 1,24,000 नबियों ने, रसूलों ने हजूर पाक अलैहि सलाम की इक्तदा में जो नमाज पढ़ी वो माल जसद थी,
روح اور جسم کے ساتھ تھی. سب نے نماز پڑھی اور سلام پھیرے جانے کے بعد ایک جلسہ معراج النبی کا منعقد ہوا. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں یہ سوال بڑے سخت کرتا ہوں بعض اوقات، لیکن جھنجھوڑنے کے لیے، یہ امت اتنی مری ہوئی ہے، اس کا کوئی ایک دن ایسا نہ ہوتا کہ جس دن اور جس رات کو شب معراج کا جلسہ نہ ہوتا. ارے جن نمازوں پر مان کرتے ہو، یہ نماز تو تحفہ ہے معراج کا. نماز یاد ہے، جس کے ذریعے سے نماز ملی وہ بھول گیا. جن کے طفیل نمازیں 5 ہوئیں وہ بھول گئے. وہ جو ساری رات اپنی امت کے لیے آنسو بہائے اس کو بھول گئے. کیا مشن ہے ہماری زندگی کا، ہماری چلت پھرت کا، ہمارے چلنے پھرنے کا، ہماری دوڑ دھوپ کا، ہمارے علم کا کیا حاصل ہے؟ عزیزان گرامی، وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. اس لیے کہ معراج کا جلسہ خود خدا نے منعقد کرایا، اور معراج کی جلسے کی تقریریں کوئی اور کرنے والا نہیں ہے. نبیوں میں سے صرف 8 نبیوں یا 7 نبیوں کا انتخاب کیا گیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میرے وجود میں اپنی روح پھونکی، مجھے مسجود ملائکہ بنایا، مجھے تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بیان کرنا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انعامات گنوائے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انعامات گنوائے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی باتیں کی کہ مجھے اللہ نے کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، مجھے یہ بنایا، مجھے اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے. سب نبیوں نے اپنی اپنی باری پر، سلیمان علیہ السلام نے اپنا خطاب فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا خطاب فرمایا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خطاب فرمایا. لیکن سب سے آخر میں خطیب اعظم، اللہ، کائنات میں ایک ہی خطیب ہے، ایک ہی خطیب ہے. بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کی خطابتیں ختم ہو جائیں گی، سب کا لہن، سب کا لب و لہجہ ختم ہو جائے گا. کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی نہیں بول سکے گا. وہ کوہ طور پر بولنے والا بھی چپ، وہ ابراہیم علیہ السلام بھی چپ، 1,24,000 نبی چپ. لیکن آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب وہ سب خاموش ہوں گے تو خطابت کرنے والا میں، سبحان اللہ، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، مگر رحمان جس کو اجازت عطا فرمائے گا وہ بولے گا. اور وہ بولنے والا دن قیامت کے میں ہوں گا. أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اٹھنے والا سب سے پہلا میں ہوں. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب ٹولیاں بن بن کر خدا کے حضور جائیں گی، ان کی قیادت، سب کی قیادتیں، سب کی سیادتیں، سب کے یہ جھنڈے اتر جائیں گے. یہ ایم پی ایز، ایم این ایز کی، یہ دنیا میں اپنے آپ کو منوانے والوں کی سب ان کی اکڑ خون ختم ہو جائے گی. انا حامل لواء الحمد، دن قیامت کے جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا محمد کا ہوگا. آدم علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جملہ انبیاء اور جملہ امتیں میرے جھنڈے کے تلے. صدقت یا رسول اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مبشرہم اذا یئسوا. جب مایوس ہوں گے سب مایوس ہوں گے، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا. اب 2 باتیں آج تک نہیں سنی ہوں گی زندگی میں یہ 2 باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اے میرا حبیب، ہم نے تجھے ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر دے. معراج کی رات سارے عالمین دکھا دیے گئے. اللہ، یہ فرشتوں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، لیکن معراج کی رات سب فرشتوں کی چھٹی کر دی گئی، سب کی چھٹی کر دی گئی اور ڈیوٹی ایک لگا دی گئی کہ میرا حبیب آ رہا. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولات کا صحرا سر سوہے، وہ احمد پیارا آوت ہے. میرا حبیب آ رہا ہے، اب اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا.
یعنی زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر لامکان تک پوری خدائی. اور ایک حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. تو وہ سارے افلاک معراج کی رات حضور پاک کو دکھا دیے. آؤ حبیب اپنے آنکھوں سے دیکھو. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب کے بہت قریب ہوا نا تو رب نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت میرے فرشتے آپس میں کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی اختلاف کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا رحمت کا ہاتھ میری پشت پر رکھ دیا. رحمت کا ہاتھ نبوت کی پشت پر آ گیا اور فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک اتنی محسوس ہوئی کہ دل اور چھاتیاں اس ٹھنڈک سے متاثر ہو گئے. پھر میرے سامنے سب کچھ کھل گیا. مجھ سے پوچھا جانے لگا، میں بتانے لگا 400 سال سے، کسی نے کہا 4000 سال سے، کسی نے کہا 4 سال سے فرشتوں کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے. رب نے فرمایا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، کون بولتا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کہتا ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راج کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں میرا حبیب آ. حضور پاک علیہ السلام نے ان کے سوالوں کے اچھا اب یہاں جلسہ ہو گیا، برخاست ختم ہو گیا. آخری خطیب حضور پاک علیہ السلام، تقریر دل پذیر آپ کے نبی علیہ السلام. کیا لہجہ ہو، کیا لہجہ ہو. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. کیا رس بھری آواز ہوگی جو کانوں میں رس گھولتی ہوگی، کیا رسیلی آواز ہوگی. میرے کالج کے ایک پروفیسر نے کہا تھا، لیکن زندگی میں مجھے یہ بات اسے کہنے کی موقع نہیں ملا، ورنہ میں اسے ضرور کہتا ہے تکلم آبشاروں کا ترنم، تبسم ہے کہ ہیرے کی کنی ہے. میں اس کو سمجھاتا بے وقوف، حضور کا تکلم آبشاروں کے ترنم کی کیا حیثیت ہے، اور ہیرے کی کنی کی بھلا کیا حیثیت ہے نبوت کے سامنے. حضور پاک علیہ السلام کا لہجہ بظاہر اگر مصطفیٰ بولتا ہے، حقیقت میں لیکن خدا بولتا ہے. یہ کہتے کہ حضور کا بولنا رب کا بولنا، سرکار کا پکڑنا رب کا پکڑنا، حضور پاک کا پھینکنا رب کا پھینکنا ہے، سرکار کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، حضور کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، اور حضور کی رضا رب کی رضا. تو آقا علیہ السلام یہاں سے سرکار علیہ السلام کی اب عروج ہو رہا ہے. اب یہ بات کو سمجھیے، 4 چیزیں ہیں. ایک ہے اسرا. اب میں ذرا اس نقطے کو سمجھیے. اسرا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر. اسرا یہ ہے بشریت کی معراج، یہ ہے بشریت کی سربلندی. ہمارے نبی علیہ السلام بشر ہیں مگر افضل البشر ہیں، امام البشر ہیں، خوشبوئے بشر ہیں، بشریت کی معراج ہیں آقا علیہ السلام. اور تو بھی اپنے آپ کو بشر کہتا ہے، میں بھی بشر، نبی بھی بشر. اور پڑھتا ہے قرآن کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم. تمہارا منہ ٹیڑھا کیوں نہیں ہوتا بدبخت امتی؟ اپنے آپ کو نبی جیسا کہتے ہیں اور آیتیں پڑھتا ہے قرآن کی. تیرے پسینے سے بدبو آئے، نبی کے پسینے سے خوشبو آئے. تیرا وجود گندگی کا ڈھیر، اندر بھی گندگی باہر بھی گندگی. میرا وجود بھی اندر بھی گندگی باہر بھی گندگی. نبوت کے وجود پر نہ مکھی بیٹھے نہ مچھر بیٹھے. سرکار علیہ السلام وہ خوشبو ہیں، وہ سراپا جود و سخا ہیں. آج بھی مہکتے ہیں راستے مدینے کے. ایسی یکتا خوشبو تھی میرے آقا کے پسینے. خیال کرو دین کے راستے پر نکلے ہو تو کہیں بے ادبی کر کے سارا سفر بیکار نہ ہو جائے. سب کرنا مگر خیال کرنا با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. خدا کے ساتھ جیسا بولنا مگر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ. یہاں سانسوں کو تھام کر بولو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہاں اونچی آواز سے بات کرنا ورنہ مارے جاؤ. کوئی عمل نہیں رہے گا. ان تحبط اعمالکم، میرا بھی اور آپ کا خدا نہ کرے کسی کا انجام ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان پر ہماری موت آئے. عزیزان گرامی، اب سواری یہ تھا بشریت. مظفر وارسی نے بہت خوب کہا اور خوب کہا ہے. ادھر دیکھو ابراہیم، کمال خلاق ذات اس کی مہربانی تیری تو آیا ہے. یہ تیری بڑی مہربانی. یہ میرا پرانا سجن ہے، یہ میرا کولیگ ہے.
اور یہ اتنا خوش نصیب ہے، یہ میرے کالج کا مالی تھا، میں پروفیسر تھا اور یہ مالی تھا، اس کے ہاتھ میں دراتی ہوتی تھی۔ میں ساری زندگی تمنائیں کرتا گیا کہ خدا مجھے مدینہ منورہ لے جائے، یہ مجھ سے پہلے گیا، یہ مجھ سے پہلے گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کملا رملہ بھی ہے، باتیں بھی ایسی ایسی کرتا ہے، لیکن یہ عقل پر نہیں ہے، یہ پیسے پر نہیں ہے۔ اگر پیسے پر ہوتا تو میں پہلے جاتا، لیکن یہ مجھ سے پہلے گیا۔ تو یہ اس پر خدا کی عطا ہے۔ یہ میرا حق حلال روزی کمانے والا یہ میرا کولیگ ہے، اس وجہ سے کولیگ کہہ رہا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا تھا، ان کے ساتھ۔ اب ہمارے پروفیسر نہیں بیٹھتے، کلاس 4 کے ساتھ کیوں بیٹھتے؟ ہماری عزت میں فرق آتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سرکار کو دیکھو، میرا کلاس 4 کے ساتھ، میری یاری ان کے ساتھ رہی ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ میرے وفادار اور مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو گڑی میں کھا چھوڑیے، اچھا جیب جو گڈی ہے، لیکن میں تو سمجھا تھا نا سر، میں پروفیسر ہی میں تو نہ بڑا بیٹھا باہر۔ اچھا آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں اپنے مضمون کو تھوڑا سا مکمل کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب سرکار ابد قرار کا یہ ہے بشریت، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی بشر نہیں، عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، میں سارے واقع معراج میں اس لفظ پر بار بار سٹریس کرتا رہا، اور یہ لفظ مجھے بار بار پکارتا رہا۔ جب آغاز ہوا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جب وہاں گئے لامقام فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں بھی عبد یہاں بھی عبد، لیکن عبد نہ کہا، عبد ہی کہا۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کی تو علامہ اقبال کے شعر نے میری ساری الجھنیں سلجھن میں تبدیل کر دی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مقام بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ ایک طرف خدا کی عبدیت ہو، غلامی ہو، اور دوسری طرف دنیا کے خزانے ہو، خزانوں کو ٹھوکرے مارو مگر خدا کی بندگی کو قبول کرو۔ خدا کے حضور جب حضور گئے تو بندے بن کر گئے، اس کے خاص بندے، عبد خاص بن کر گئے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کے حضور جانے میں عاجزی ہے۔ حضور پاک نے کمال عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ رب نے پوچھا تحفے لائے جاتے ہیں جب کسی کے پاس جایا جاتا ہے تو میری بارگاہ کے لیے کیا لایا ہے؟ کہا وہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں، جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ تیرے خزانے میں نیستی نہیں ہے، تیرے خزانے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں ساری کی ساری بندگیوں کی، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور پاک نے یہ نذرانے پیش کیے۔ اللہ نے پھر کہا اگر تو لایا ہے تو اب دیکھ، تو نے مجھے تحفے دیا، میں تجھے کیا تحفے دیتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہے تجھ پر اے نبی میرے، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اتنا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جی انداز تخاطب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، یہی نہیں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، جب حبیب کو پکارا ایھا النبی کہا، ایھا النبی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کچھ نہ کہا۔ اگر کہا تو کیا کہا؟ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر رحمتیں ہوں رب کی، برکتیں ہوں رب کی۔ حضور پاک نے پھر عرض کی السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ نے فرمایا السلام علینا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتا ہے مگر دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اے حبیب تو اکیلا ہے، یہ علینا کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کو بھی اپنے ساتھ، اپنی امت کے گناہ گاروں کو جو نبی معراج کی رات نہیں بھولا، السلام علینا، مبارک ہو گناہ گاروں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو وہاں بھی پھر فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ حبیب اور محب کی گفتگو ہے جو نماز بن گئی۔ تیری نماز تو حبیب اور محب کی گفتگو ہے۔ ذرا اس میں سوچ، ذرا مراقبہ کر اور غور کر، یہ نماز کیا ہے؟ یہ محب حبیب کی گفتگو ہے جو نماز کا حصہ بنا دی گئی۔
پہلے آسمان پر جبریل امین لے کر گئے، دروازے پر دستک دی، بولا کون؟ اور یاد رکھیے گا 7 آسمان کبھی کسی کے لیے دروازے نہیں کھلے جو حضور پاک علیہ السلام کے لیے کھلے۔ اب آپ سوال کریں گے تو آسمانوں سے فرشتے جو آتے ہیں ان کے لیے اور راستے تھے، مگر یہ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میری زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا نکل کر تو دکھاؤ۔ کوئی نکل کر نہیں گیا، لیکن آپ کا حبیب گیا ہے، زمین کے کنارے اور آسمان کے کناروں اور حدوں کو پار کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام گئے۔ بولا کون ہے؟ کہا میں ہوں جبریل۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا وہ احمد مجتبیٰ، وہ احمد مجتبیٰ۔ کہا اسی کے لیے تو دروازہ کھولنے کا حکم ہے۔ یہ 7 آسمان کے دروازے کھلتے گئے اور پھر ایک مقام پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے پر اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹے پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اور اس مقام پر ایک جگہ آتی ہے جس کو مقام سدرہ کہتے ہیں، اس پر آ کر جو بیری کے درخت پر بڑے بڑے پتے جیسے ہوتے ہیں، وہاں پر جبریل نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ وہاں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کانوں میں ایک مانوس سی آواز آتی۔ اب جو میں جملے بولنے لگا ہوں ذرا ان کو میری گفتگو کے خاص نکتے ہیں، لفظ ہے۔ اب تک کبھی رف رف بھیجا گیا، کبھی سیڑھیاں بھیجی گئی، کہیں براق بھیجا گیا، لیکن لامقام میں کہا حبیب اپنے قدموں پر چل کر یہ لامقام تیرا ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، بے حجابانہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی یا محمد ادنو منی، اے محمد میرے قریب آ۔ اور آواز تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لہجہ تھا۔ ارے غلامان مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اور کیا ہوا؟ ایک گفتگو اور باقی رہے گی۔